अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, IMF की आयद करदा शराइत पर आज मालियाती ऑर्डिनेंस, फाइनेंस का ऑर्डिनेंस तैयार करके सदर को भिजवाया गया कि जनाब अब इसमें टाइम नहीं है, इसमें हम ताख़ीर नहीं कर सकते और आप इसको फौरी तौर पर इसको मंजूर करके हमें वापस भिजवाएं ताकि इसको नाफिजुल अमल लाया जा सके। लेकिन सदर ने इसको वापस कर दिया, इनकार कर दिया उसको मंजूर करने से, और उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट को, पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में लें, क्योंकि ये मिनी बजट भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है और इसको आप इस तरह डायरेक्टली ऑर्डिनेंस के ज़रिए ला के आवाम के ऊपर ना डालें। लेकिन दूसरी तरफ मजबूरियां ये हैं कि अगर इसमें ताख़ीर होती है तो IMF का प्रोग्राम डिले होता जाएगा और जिसकी वजह से हमारी माली मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $3 अरब से कम हो चुके हुए हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम जूं का तू है, और अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो फिर आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा, जो कि आज भी हो चुका हुआ है। कभी हमने बचपन से लेके जब से होश संभाला कभी ये नहीं सुना था कि प्याज जो है वो 300 रुपए किलो से बढ़ जाएगा, मुर्गी 700 रुपए किलो से बढ़ जाएगी और दूध जो कराची में तो इतलात आ रही हैं कि 250 पौने 300 रुपए फी लीटर जो है वो दूध बिक रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पोर्ट पर भी अभी सामान पड़ा है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, LCs ऑनर नहीं हो रही। मेरे प्रोग्राम में कैसर अहमद शेख साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उनका क्लेम कि वो 55 साल से बाकायदा एक्टिव बिजनेसमैन है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली उनकी बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो उन्होंने मेरे प्रोग्राम में पिछले हफ्ते कह दिया था कि हम एक्चुअली टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं। नवंबर 2021 में जो शब्बर जैदी साहब थे वो भी उस वक्त कह रहे थे कि हम तकरीबन वी आर नॉकिंग एट द डोर ऑफ डिफ़ॉल्ट, और उनकी भी बातें यही कहती थीं। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब आए रजीम चेंज के बाद और उन्होंने काफ़ी देर तक चीज़ें संभालने की कोशिश की, IMF के साथ मुज़ाकरात भी किए। उसके बाद इसहाक डार साहब आ गए। इसहाक डार साहब ने आने से पहले लंदन से ही है एक चीज़ें फीड करना शुरू कर दी थी कि ये इस तरह की ये पॉलिसीज़ नहीं चल सकती, मैं आऊँगा तो मैं बताऊँगा। वो वहाँ से भी बताने की कोशिश कर रहे थे। और हमने फिर कल सुना शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि मैं अगर आज वज़ीर आज़म होता तो मैं मिफ्ता इस्माइल को ही वज़ीर ख़जाना रखता। पॉलिसीज़ सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, पॉलिसीज़ इदारे बनाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, स्टेट बैंक है और दीगर इदारों के साथ मिलकर बैठकर आप पॉलिसीज़ बनाते हैं। इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न है, तो एक इंडिविजुअल मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल्स की भी बात हो रही है, यहाँ पर फेलियर्स की बात हो रही है, तो हम देख ही रहे हैं कि फिर हम किसकी तरफ देखें कि क्या यही अवेलेबल लॉट है। इमरान खान साहब के पास असद उमर, शौकत तरीन साहब जो आजकल ज़ेर अताब हैं कि उनको अरेस्ट करना है। एक वो जो कन्वर्सेशन उनकी ऑडियो लीक आई थी जो पंजाब के और KP के फाइनेंस मिनिस्टर्स को बता रहे थे कि उन्होंने क्या लाहे अमल रखना है IMF के साथ डील के हवाले से कि आप उनको डायरेक्ट खत लिख दें। मामला बहुत गंभीर हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो किताब से निकल कर अगर हम उसको सामने भी रख लें, जो हमारी इकोनॉमिक जो बाकायदा पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है, तो लगता ऐसे है कि शायद 380 डिग्री ऑपोजिट चीज़ें चल रही हैं और प्योर इकोनॉमिक्स है नहीं है, माली मसाइल हैं, गवर्नेंस का इशू है या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, हमारे पब्लिक TV पे प्रोग्राम भी करते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मेरे साथ डॉक्टर फ़र्रुख सलीम मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं, आप सब वाकिफ़ हैं उनसे। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मुज़म्मिल असलम साहब भी हैं, फायर ब्रांड इकोनॉमिस्ट, PTI के दौर में एडवाइज़र भी रहे फाइनेंस मिनिस्ट्री के और बहुत बारीकी से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, अब क्या मैं कहूँ कि IMF के साथ मामले, क्या ये सदर आरिफ अलवी साहब क्यों डिले कर रहे हैं? करें जो चीज़ें कल होनी है तो आज हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? अच्छा, सदर आरिफ अलवी साहब का तो पहले समझ लें कि वो PTI के सदर हैं, वो पाकिस्तान के सदर नहीं हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक तरफ से जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भूख से मारो तहरीक है। मिफ्ता इस्माइल साहब की आपने बात की तो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान को IMF चलाता है,
پہلی بات ہم یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کو IMF چلاتا ہے. ابھی ہم نے پچھلا 1.19 ارب روپے جو ہم نے لینا ہے, اس کے علاوہ $7 بلین ہم نے مزید لینا ہے. آپ نے رتن پورٹر صاحب کی بات سن لی, اس سے زیادہ اسحاق ڈار صاحب کی مزید, میں لفظ بے عزتی بھی استعمال کروں تو کوئی بری بات نہیں ہے, اس سے زیادہ وہ میکسیمم کیا کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ جو انارکی وہ پیدا کر رہے ہیں, اس سے زیادہ وہ کیا پیدا کریں گے. آپ کا ریئل ٹائم GDP 1.5 پہ چلا گیا ہے. آپ کو میں نمبرز بتانا تو بند کر دیتے ہیں نا, 2.9 کیا بتاؤں کہ یہ 2.5 ہے. اصل میں آپ کا فورن ریزرو ختم ہو گیا, 0.58 آپ کی جو ہے وہ امپورٹس رہ گئی. اب یہ سارے معاملات اتنے برے ہو گئے کہ آپ کے اسحاق ڈار صاحب نے جو کیپس لگائے وہ 290 سے اٹھا کر آپ نے 300 پہ پہنچ گیا ڈالر. آپ کا جو ہے وہ انٹر بینک جو ہے وہ فیل ہو گیا. آپ کی جو مارکیٹ جو بینک کے پاس ریزرو ہیں وہ 5 ارب روپے سے کم ہو گئے. تو یہ سارے معاملات جو آپ نے بتا دیے, اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ناگزیر حالات کے اندر آرٹیکل 254 بھی لگ سکتا ہے. یعنی نون لیگ یہ چاہتی ہے, وہ ان اینی کیس جو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر صاحب ہیں, مجھے لگتا ہے 2 کام ہو سکتے ہیں. یا تو وہ یہ جان بوجھ کر رہے ہیں, اور اگر سارے کام آرڈیننس نے کر رہے ہیں, جو سارے کام آرڈیننس کر رہا ہے, یعنی ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی انڈر دا سیکشن 124, انڈر دا سیکشن 124 اینڈ انڈر دا سیکشن 105 کے تحت کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ گورنر جب تک اعلان نہیں کرے گا, سگنیچر نہیں کرے گا کہ وہ تحلیل ہوئی یا نہیں ہوئی, اور اگلے الیکشن بھی تب تک نہیں ہوگے, معاشی ایمرجنسی کا نام لے کر ہم یہ کر دیں گے. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھوک سے مارو پاکستان کو تحریک چلا رہے ہیں. سارے کے سارے مر جائیں گے, نہ پاکستان رہے گا نہ کچھ رہے گا. PSDA فنڈ کے اوپر مزید بتا دوں کہ بلوچستان کو پیسہ نہیں دے رہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ انسرجنسی کیسے کریٹ ہوتی ہے. جب آپ سے پاکستان نہیں چل رہا تو ان لوگوں کو دے دیں, ٹیکنوکریٹس کو دے دیں, اوپر جن لوگوں نے آنا ہے ان کو دے دیں. یہ سوچنا پڑے گا کہ ان جمہوری قوتوں میں سے, اس سے پہلے بھی اسد عمر صاحب نے 8 مہینے وہ ٹائم لگائے, ان کے پاس بھی بڑے بڑے کارنامے ہیں. ہر حکومت یہی کچھ کرتی ہے. یہ جمہوریت مکمل طور پہ فارغ ہو چکی ہے. 100 فائنانس منسٹرز ہونا تھا عمران خان صاحب کے پاس. میں فاروق سلیم صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ ان کو میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی, آسٹیرٹی انہوں نے بڑی شاندار بات کی تھی کہ ہمیں لمیٹڈ سکوپ دیا گیا ہے جس کے اندر اربوں روپے کا خرچہ بڑھ چکا ہے. مزید مرسڈیز آ رہی ہیں, یہ جتنا مرضی خرچ کریں گے, آپ کی چائے بند ہوگی, آپ کا پانی بند ہوگا, غریبوں کی چیزیں بند ہوں گی. میں نے پوچھا کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں یہ بند ہوں گی یا نہیں ہوں گی. منسٹری آف انڈسٹری کے اندر ایک ادارہ آتا ہے پٹاک, اس کا 40 کروڑ روپے خرچہ ہے, اس کی سپلیمنٹری گرانٹس الگ سے ہیں. سارے 450 ملازمین کا کام صرف یہ ہے کہ وہ 8 ٹائم چائے پیتے ہیں, اور پھر روٹی کھا کے پھر روٹی کا انتظار کر لیتے ہیں. روٹی کھا کے پھر روٹی کا انتظار ہے. لیکن چلیں بالکل صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اب چیزیں, ایک تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ اسحاق ڈار صاحب شاید چاہتے ہی نہیں ہیں کہ چیزیں بہتر ہو, اور فائنینشیل ایمرجنسی. آپ نے دوبارہ بھی آؤں گا, نہیں میں آ رہا ہوں. ایک ایڈ کر دوں کہ IMF نے بہت بڑی باتیں کی, اس میں سے 1700 ارب روپے انہوں نے کہا کہ زبردستی ٹیکس کھینچ کے نکالو. دوسرا, بیوروکریسی کو مارک کر دیا ہے, ان کی بیوی, ان کے بچوں کے بچے, ان کے بھابھیوں کے بھی پیسے. لیکن پھر ہم نے ایگزمپشن بھی دے دی. نہیں, ایگزمپشن نہیں دے سکتے. انہوں نے کچھ اداروں کو دے بھی دی, پٹواری, گرداور, تحصیلدار, نائب تحصیلدار, DCO, DC, نہیں وہ تو ساری بیوروکریسی آ گئی نا, ٹھیک ہے. لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ شاید اسحاق ڈار صاحب اور ایک گروپ ہے جو PMLN ڈویژن آ رہی ہے, اس میں لگ یہ رہا ہے کہ شاید جان بوجھ کر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو فیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بتا دیا جائے کہ وہ پرائم منسٹر میٹیریل نہیں ہے, وہ صرف اور صرف چیف منسٹر میٹیریل ہیں. اور جس طرح کی چیزیں ہوئی, مفتاح اسماعیل کو ہٹایا گیا, اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا, یہ جو بھی ہے, اب اس میں کتنی سچائی ہے کہ نہیں ہے یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن مبینہ طور پر ودن PMLN ایسا صورتحال نظر آ رہی ہے. مزمل اسلم صاحب, آپ کے صدر عارف الوی صاحب کو چاہیے تھا کہ آرڈیننس پہلے بھی پاس منظور ہوتے رہتے ہیں, یہ بھی کر دیتے, چیزیں ختم ہوتی, کل بھیج دیتے IMF کو, اور اس کے بعد آ جاتا وہ جو ہے کیا لیٹر آف ایکسپریشن اور جو بھی وہ بتاتے ہوتے ہیں ہمیں فاروق سلیم صاحب. جی مزمل. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ عارف الوی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کس گراؤنڈ میں ان کو بولا ہے, لیکن اگر آپ ماضی میں چلے جائیں, اور یہ ایک منی بجٹ ہے جس میں پورا کا پورا فائنانس بل میں امینڈمنٹس ہونی ہوتی ہے, اور یہ جو ہے ایک میجر شیک اپ ہے. اگر آپ کو یاد ہو, پچھلے سال جنوری میں ہم نے بھی ایک منی بجٹ دیا تھا, اور ہم پارلیمنٹ میں لے کے گئے تھے, اور ہمارے پاس اکثریت کا بھی ڈر تھا کہ ہمارے اتحادی اس پہ ووٹ دے نہ دیں, لیکن IMF کی شرط تھی کہ آپ اس کو پاس کرائیں اسمبلی سے.
اور وہ پھر ہم نے جوائنٹ سیشن کال کیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا, اور اس میں جو ہے یہ پوری کی پوری یہ جو اپوزیشن ہے, دیکھیں آپ ہمیں تو کوستے رہتے ہیں, آپ یہ ہر دفعہ پریزنٹ ایسے کرتے ہیں کہ ہم مطلب اس ملک میں کچھ اچھا چاہتے ہی نہیں ہے. ان 155 لوگوں نے ووٹ خلاف کیا تھا جب یہ منی بجٹ ہم نے پچھلے سال دیا تھا. اس وقت تو آپ نے کوئی سجیشن نہیں دی تھی ان کو کہ پاکستان کی خاطر یہ کر لیں اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں. اس وقت تو آپ یہ کہتے تھے کہ ہماری اگر یہ منی بل پاس نہیں ہوا تو ان کی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. اس وقت تو آپ لوگ مزے لیتے تھے سارے مل کر, ٹھیک ہے نا. اور اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں چاہتے, ہم تو اسمبلی میں بھی نہیں ہیں. کل صبح جائیں گے سارے کے سارے ان کے ممبر ہیں, وہ ہمارے 20 جو لوٹے توڑے ہوئے ہیں وہ بھی انہیں کو ووٹ کر دیں گے, جھٹکے میں پاس ہو جائے گا. اور پھر آخری منٹ تک کا انتظار کس نے کیا کرنے کا, جب آپ 1 فروری سے 10 فروری تک ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے بھی آپ کو جو ہے آئی ایم ایف نے یہ سارا مینیو کارڈ دے دیا تھا کہ یہ کام دکھانے ہیں, تو آپ یہ سارا کا سارا ملبہ ہمارے پہ نیگوسیشن غلط وہ کر رہے ہیں, وہ ملبہ ہمارے سے لا پاس وہ نہیں کرا پا رہے, وہ ملبہ ہمارے پہ. اور جب ہمارا ٹائم آتا تھا تو آپ لوگ کہتے تھے, شامیانے بجاتے تھے کہ اگر یہ پی ٹی آئی اسمبلی سے پاس نہیں کرا سکی تو ان کی جو حکومت چلی جائے گی. یہ ڈوئل سٹینڈرڈ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور منی بجٹ ماضی میں جتنے بھی ہیں وہ اسمبلی نے پاس. چلیں ریگارڈلیس ہاؤ امپورٹنٹ از دس آرڈیننس, مطلب باقی چھوڑ دیں, چلیں وہ چھوڑ دیں کہ وہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. I don't know, لیکن ابھی آپ کے پاس انفارمیشن نہیں آئی, میں آپ کو لائیو انفارمیشن دے دیتا ہوں. اسحاق ڈار نے 9:15 بجے پریس کانفرنس کرنی تھی, وہ کینسل کر دی ہے, اور کل جو ہے منی بجٹ وہ اسمبلی میں سبمٹ کر رہے ہیں, اور کل ہی کوئی انہوں نے لا کی پروویژن نکالی ہے جس سے پاس کرا لیں گے. تو جھگڑا کس چیز کا پھر؟ سوری, وہ کہہ رہے ہیں جھگڑا کس بات کا, اچھا جھگڑا کس چیز کا ہے. چلیں بالکل ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, مجھے تو آپ بتا دیں کہ ہم نمبر سے نکل جائیں, ہم اکنامک بیسک جو ڈیفینیشن ہے اس سے ہٹ جائیں, اکنامک پالیسیز سے ہٹ جائیں. چلیں چلتے ہیں, گلی میں چلتے ہیں, اسٹریٹ میں چلتے ہیں, ایک عام دکان پہ چلتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ طے بھی ہو جاتے ہیں, اگر سیاسی عدم استحکام ایسے ہی رہتا ہے, تو پھر کیا مطلب should we consider کہ یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ڈیل فائنل ہو جاتی ہے؟ دیکھیے ضمیر صاحب, ہمارے پرابلم جو ہیں وہ معاشی نہیں ہیں, وہ سیاسی ہیں. پیورلی سیاست کے زور پہ ہم یہاں پہ پہنچے ہیں, ہماری معیشت یہاں پہ پہنچی ہے بیکاز آف پالیٹکس. اکنامکس از ناٹ این ایشو. ہمیں سب کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے معاشی اعتبار سے, لیکن سیاسی جماعتیں کرنے کو تیار نہیں. جب وہ ایک سیاسی جماعت حکومت میں آ جاتی ہے تو وہ آپ سوچئے کہ پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہو جاتی ہے, جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف رہتی ہے. پھر ایک اشرافیہ کی جنگ, جن کے پاس کرسی ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کرسی انہی کے پاس رہے, جن سے کرسی چھن گئی ہے ان کے پاس اور کوئی آبجیکٹو نہیں ہے سوائے اس کے کہ کس طرح کرسی جو ہے وہ ہمارے پاس واپس آ جائے. آپ جو معیشت کی بات کرتے ہیں, جو 23 کروڑ پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں, جو اشرافیہ ہے وہ تو اپنی جنگوں میں انوالو ہے, ان کے پاس ان چیزوں کا وقت نہیں ہے. اشرافیہ اپنی جنگوں میں انوالو ہے؟ سوری کہ ان کے پاس 23 کروڑ پاکستانیوں کے معاشی مفاد کیا ہیں یا کیا نہیں ہے اس کا وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے تو پھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر مطلب جان چھوڑیں ہماری, اگر عام عوام کے لیے, ان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے, ان کو ریلیف دینے کے لیے, یا کسی بھی طرح کا نظر رکھنے کے لیے اگر ان کے پاس یہ وقت نہیں ہے, ان کے سارا وقت جو ہے اپنے مسائل, اپنے کیسز اور اپنے آپ کو مطلب پریزنٹ کرنے کے لیے صرف انہیں رکھنا ہے کہ جی نہیں میں بہت بڑا ترم خان ہوں, تو پھر کیا ہونا کیا چاہیے پھر؟ آپ ذرا سوچئے کہ سیاسی فیصلے جو ہیں ان کے نتیجے میں معیشت کو کتنے بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں, اور سیاسی فیصلوں کے نتیجے میں 23 کروڑ پاکستانیوں کو کتنے بڑے بڑے نقصان اٹھانا پڑتے ہیں. دو واقعات, دو سیاسی فیصلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک سیاسی فیصلہ ہے فروری 28, 2022 کا. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو یاد ہے ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سبسڈی دی جائے گی. خالصتاً پیورلی سیاسی فیصلہ تھا, میکس نو اکنامک سینس. آپ کی حکومت وعدے کر کے آئی ہے آئی ایم ایف سے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا جائے گا. سیاست کی بنا کے اوپر آپ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم سبسڈی دیں گے, ہم قیمت بڑھانے نہیں چلے.
اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اگر غور کریں کہ اس وقت ستمبر 2021 میں اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر کے تھے. وی آر ویری کمفرٹیبل بیٹ ٹائم. اس کے بعد سے جو خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہوئیں، جس تاریخ کو، جس دن سابق وزیر اعظم صاحب نے جس چیز کا اعلان کیا ہے، فروری میں ہمارے پاس 16 ارب ڈالر پڑے. فالوئنگ منتھ اٹ فیل بائی 4 بلین ڈالر. ایک مہینے میں 4 ارب ڈالر کا نقصان کیا ایک سیاسی فیصلے کے نتیجے میں. ایک اور سیاسی فیصلہ ڈاکٹر صاحب اس وقت مجھے نہیں معلوم، لیکن اس وقت مزمل وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو کلیریفائی آن اٹ، کہ لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ریونیو کی سائڈ سے اتنا کوشن اویلیبل تھا کہ ہم وہ سبسڈی کنٹینیو کرتے یا اس 10 روپے کم کرتے. مزمل کین یو کوئکلی ایڈ آن اٹ؟ میں نے بریک کی طرف جانا ہے، کوئکلی، ویری کوئکلی. نہیں ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا یاد کرا دوں، کموڈٹی سپر سائیکل تھا جس پہ ریزرو صرف پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے نیچے ہوئے تھے، نمبر 1. لیکن اس دوران بھی ہماری ریمیٹنسز وغیرہ پک اپ کی ہوئی تھی. ہمارے جو ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو، دسمبر کا ریویو جب ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ ہونا تھا عائشہ بخش پاشا کا اسمبلی میں بیان ہے کہ جو دسمبر کے ریویو کے ٹارگٹ سارے میٹ ہوئے ہوئے تھے، اور ہم نے تو 10 روپے کم کیے تھے نا. ہماری حکومت جس دن ہم نے ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن ایٹ دی کاسٹ آف نیشنل ایکسچیکر کہ 4 ارب. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں میری بات سنیں، اس سے پہلے ہم نے اس سے بڑے بڑے جو ہے ریلیف دیے تھے کووڈ میں، اور آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض نہیں تھا. ہم نے آئی ایم ایف کو منا لیا تھا، ہم نے پیسے بھی لیے تھے. یہ تو 10 روپے کا ریلیف تھا. تو اس پہ آپ نے لیا تھا 10 روپے کے ریلیف پہ آپ نے کوئی اس پہ ایگزمپشن لی تھی؟ اس سے 20 دن پہلے تو ہم نے 1.2 ارب ڈالر کی قسط لی تھی. 6 ریویو ہمارا اپروو ہوا تھا 5 فروری کو. صحیح، چلیں 20 دن پہلے تو ہم نے پیسے لیے تھے اس سے. مطلب وہ پولیٹیکل آپ لوگ کمفرٹیبل تھے اس لیے آپ نے وہ فیصلہ لیا. اور اگر ان کیس ہمارا ریویو، اگر حکومت نہ جاتی ریویو میں، اگر آئی ایم ایف ہم سے اڑتا تو ہم اپریل میں اس کو ریورس کر دیتے. یہ تو مرتا اسماعیل 3 مہینے لے کے بیٹھا رہا اس کے بعد. صحیح، چلیں اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین، دوسرا پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ تمام مسائل کا حل ہیں، اور یہ جتنی مطلب معاشی عدم استحکام ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد استحکام آ جائے گا، جو کہ الٹیمیٹلی معاشی استحکام لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر الیکشنز ہو جائیں. اس پر بھی بات کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ہونا لازمی ہے. کیا کہتے ہیں وہ ذرا سن لیں. اور وہ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اگر الیکشن نہیں ہوں گے. یہ سن لیں ذرا. الیکشن آپ کو کروانے پڑیں گے، بے شک قرضہ لے کر کروائیں. سب سے پہلے تو I wanted to give a big smile. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ کہاں سے الیکشن کروائیں گے. ایک تو پیسے ہیں نہیں. 60 ارب روپے ٹوٹل لگے گا. اگر 2 کے پی کے میں اور پنجاب میں بھی کروا لیں تو آپ کے تقریباً لگیں گے 40 ارب روپے. اچھا، 40 ارب روپے کے اندر آگے چلتے ہیں. ہم ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں آرٹیکل کے اوپر. ہم بغیر آرٹیکل کے بات ہی نہیں کرتے. 2 آرٹیکلز ہیں جس کے اوپر سابق سیکرٹری نے جو الیکشن کمیشن کے تھے انہوں نے بات کی کہ تقریباً آرٹیکل 224 کی تشریح جو ہے وہ یہ ہے، اور اس کے علاوہ 105 اور 105 کی تشریح بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ جب تک گورنر سگنیچر نہیں کرے گا الیکشن نہیں ہو سکتے. معاملہ پھر اڑ گیا. اچھا، یہ آپ نے بات بالکل درست کہی تھی کہ سارا معاملہ ہی سیاست کا ہے. اس وقت جو ہے وہ سیاست کا ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم، اچھا سوری، ڈاکٹر فاروق سلیم نے کہا. اچھا، اس وقت نون، اور میں بھی یہ کہہ دیتا ہوں، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سارے ٹرموائل کا مقصد یہ ہے کہ صرف سیاسی طور پہ جب ان کے بندوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، خان صاحب کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور باقی لوگوں کو بچانے کے لیے، جب پرویز الہی ان کو مسلسل کہتے رہے کہ سارے بندے پکڑے جائیں گے، کیسز بنیں گے، اور یہ سارا کچھ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے بھی اپنے دور میں ایسا ہی کیا تھا. آپ نے اپنے بڑوں سے سیکھا، انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا. تو یہ بڑوں کے سکھانے کے ساتھ ساتھ جو سیاست کا بیڑا غرق ہوا ہے، اب بھوک سے مرو تحریک کیسے شروع ہوگی. آرٹیکل کو آپ دیکھ لیں. پھر ایک آپ نے جو امپورٹنٹ آرٹیکل ہے وہ 254 ہے. وہ آرٹیکل آپ کو کہتا ہے کہ جب حالات ناگزیر ہو جائیں، جب اکنامک ایمرجنسی لگ جائے، جب آپ کے 1.5 سے نیچے چلے جائے آپ کا جی ڈی پی، جب آپ کے پاس امپورٹ کے پیسے ختم ہو جائیں، یہ معاملہ آرٹیکل تو مجھے سمجھ آتا ہے، لیکن جی ڈی پی کا نمبر دیا ہوا ہے کہ جی اگر 1.5 ہم تو مطلب 1 پہ بھی ٹچ کر کے آئے ہیں تو تب بھی فائنینشیل ایمرجنسی نہیں لگی. نہیں تو فائنینشیل ایمرجنسی تو آپ اس طریقے سے بھی نہیں لگا سکتے. وہ تو آپ نے سبسیڈائز ریٹ کے اوپر سندھ میں جب آٹا بانٹا گیا تھا تب آپ نے دیکھا تھا کہ لوگ مرنا شروع ہو گئے. تو ٹم
ہارٹن پہ کیوں نہیں مرتے؟ جب ٹم ہارٹن کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ آٹا زیادہ دیتے ہیں، ایک ہی گھر سے 7 لوگ جو ہیں وہ آٹا اسی دن لیتے ہیں کہ اگلی دفعہ زندگی میں کبھی آٹا نہیں ملنا. تو آپ اس کو مینیجریل ایشو سمجھیں نا. جب پی ایس ڈی ایف کے اندر مسئلہ آتا ہے، مطلب ڈاکٹر حسنین جاوید کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل ایشو سے زیادہ جو خوفناک چیز ہے یا اکنامک ایشو سے زیادہ خوفناک چیز ہے گورننس. یس ون. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ سب کا سب آپ سے آئی ایم ایف نے کیا کہا. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آئی ایم ایف کے بغیر آپ کا گزارا نہیں، اور آئی ایم ایف حکومت چلا رہا ہے. اس کو آپ ہمیں مفتاح اسماعیل دے دیں. سعودی عرب اور چائنا نے بھی کہہ دیا کہ فرسٹ آئی ایم ایف اینڈ دیٹ مینز ریفارمز. مفتاح اسماعیل دے دیں آپ ہمیں شوکت ترین دے دیں. whosoever is a good guy، آرام سے بات ماننے والا ہو. آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے وہ سٹرکچر دے دے، اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جو بیوروکریسی نے جو جال بچھا رکھا ہے اس کو ختم کر دے، جہاں جہاں لیکیجز ہیں وہاں بند کر دے. 2,500 ارب روپے جو آپ کے ڈسکوز اور جسکوز کا آئی پی پیز کو دینا ہے وہ بند کر دے. پی آئی اے کو جو ہے وہ نیشنلائز کرنے کے بجائے آپ اس کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کریں. آپ کیوں حکومتی بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں کہ جس طرح کا کیوس یہ ڈیولپ کر رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا جو کوسچن مارک ہے، سب سے بڑا جو کیپ لگایا تھا اسحاق ڈار نے مکمل طور پہ اس اکانومی کو برباد کر دیا ہے. اب کیوس اس طرح کا ہوگا کہ لوگ دوائیوں کی دکان پہ جائیں گے، وہاں پہ یہ ماریں گے بھی اور دوائیاں بھی کھینچ کے لائیں گے. اسی طریقے سے آٹے کے اندر لوگ ماریں گے اور سڑکوں کے اوپر اس ٹائم پر جو ہے وہ کسی انقلاب کی آمد نہیں ہوگا. لوگ ایک دوسرے کو چھین کے اور چین کے کھائیں گے. اللہ رحم کرے. اٹس ویری بلیک سچویشن. بالکل مزمل، بات بڑی سمپل سی ہے کہ چیزیں مینج کرنی ہے. پیورلی اٹس گورننس ایشو، یا پھر جس طرح ڈاکٹر حسنین جاوید کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی وی آر انوائٹنگ سم تھنگ بیکاز دا پریزنٹ پی ڈی ایم سیٹ اپ جو ہے وہ الیکشنز افورڈ نہیں کر سکتا، وہ الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے. ان کو ریزن چاہیے، اور اس وقت فائنینشیل ایمرجنسی سے بڑی کوئی ریزن بنتی نظر نہیں آ رہی. آف کورس سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں، ٹیررزم بھی دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. یور ٹیک مزمل. اچھا، سب سے پہلے تو آپ کی جو سب سے اہم چیز ہے، جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ آپ سے شیئر کر لوں کہ فچ نے دوسری دفعہ پاکستان کی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر دی، ٹرپل سی، اور انہوں نے ٹرپل سی مائنس کر دی ہے، 2 نوچ نیچے کی ہے، اور آؤٹ لک ہی نہیں دیا. اور ساتھ یہ بول دی ہے پاکستان کے اب 2 آپشن ہے، دیوالیہ یا لون ریسٹرکچرنگ. یہ شوکت ترین صاحب نے ابھی وائٹ پیپر دیا تھا، ہم نے دیا تھا، اس میں یہ اپنی سپیچ میں بات کی تھی. اب بات یہ کہ یہ جو میں نام بھول گیا، ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب جو ہیں، ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ یہاں تک اس سٹیج تک لانے میں جو ہے اسحاق ڈار صاحب نے بڑی محنت کی ہے، اور وہ $200 کے چکر میں، اور جو اپنی جو ان کی 25 سال کا تجربہ تھا، اور وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی تھی، یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیے جو آئی ایم ایف تک گئے، اس کے بعد یہ صورتحال اب ڈیولپ ہو چکی ہے. اب یہ صورتحال ایسی ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے کہ اس میں جو ہے اب آپ یہ کہیں کہ جی فلاں نے روک دیا، فلاں نے روک دیا. نو. جس دن مفتاح اسماعیل نے ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام ستمبر 2022 میں ایکسپائر ہو گیا تھا، مفتاح اسماعیل نے اس کو ایکسٹینڈ کرایا ہے 9 مہینے کے لیے، نئے ٹرمز میں ڈیسائیڈ کیا. اس نئے ٹرمز کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اسحاق ڈار نے اس ٹرمز کو ڈس آنر کیا، اور اس کے بعد آج یہ نتیجہ پہنچ چکا ہے پاکستان کا. اور اس نتیجے پہ جو ابھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے بالکل بات صحیح چیز بھی ایڈ کر دوں کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے جو ٹیکسٹائل کے ساتھ کیا، ان کے دور میں تو پھر بھی بڑی ساری گڑبڑ ہوگی، لیکن 5.5 کے اوپر تھی شرح نمو. آپ نے ٹیکسٹائل کا دیوالیہ نکال کے رکھ دیا. فلور مل ایسوسی ایشن چیخ رہی ہے اس ٹائم پہ، اور 0 ریٹنگ انڈسٹری جو ہے وہ بیڑا غرق کر دی. کسی کو بھی سبسیڈائز ریٹ نہیں مل رہا. بالکل. جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بولی جو ہے نا، سیناریو کے لوگ دوائیاں نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، یہ آؤٹ کم ہے اس پالیسی کے. اور یہ اس وقت شہر میں پرابلم آ چکے ہوئے ہیں، ہر چیز شارٹیج کا ریٹ ہے، ڈبل ٹرپل ریٹ ہے. اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ کا بہانہ بنا کے دیکھیں، انہوں نے جو ہے فائنینس بل نہیں جانے دیا. وہ بھائی آپ 1.5 مہینے سے سوئے ہوئے تھے، اب پریزیڈنٹ کو زبردستی آپ نے جو ہے کر دیا کہ جی وہ فائنینس وہ آرڈیننس نہیں کر رہے. آپ جائیں پریزنٹ کر دیں، جو ایک ماضی میں ایک ٹریڈیشن رہے. آپ کے پاس تو سارے کے سارے ممبر بھی آپ کے ہیں، آپ کو تو خطرہ بھی نہیں ہے اس چیز کا. لیکن کیا کہ وہ انہوں نے اپنی جو ہے نا ادھر ادھر لیفٹ رائٹ کرنی ہے چیز، اور اس کے جو ہے انہوں نے بہت سارے وہ لوگ مورے بھی بٹھائے ہوئے جو نہیں. بٹ یس اور نو، یہ حالات اس نہج تک لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں پہ الیکشن سے بالکل بچ جایا جا سکے کہ بس
मुजम्मिल ना, अगर ये इलेक्शन का ना भी अनाउंस करे ना, अब पब्लिक, अब इमरान खान का प्रेशर छोड़ दे, अब पब्लिक का प्रेशर ऐसा डेवलप होगा, क्योंकि ये रिवर्स नहीं कर सकते अब चीजें जिस तरह के हालात पे पहुंचा दी इन्होंने। अच्छा, पब्लिक यानी कि अब पब्लिक जोर लगाएगी कि इंतखाबात करवाओ। आप डेमोक्रेसी या मोमोक्रेसी? डॉक्टर फरूख सलीम साहब, यही ऑप्शन रह गई है सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए? देखिए, मैं तो माशी पहले में इस वक्त मईशत के हवाले से दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 23 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो महंगाई है, वो 26, 27, 28% पे कहीं शरह जा रही है। और हुकूमत का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो डॉलर्स का फुकदान है, खजाना खाली है, जैसे भी बताया गया कि 2.9 अरब डॉलर के ज़खायर बचे। ये दो बड़े प्रॉब्लम। अब मैं नहीं समझ पाता कि इलेक्शन के नतीजे में इन दो प्रॉब्लम्स का क्या हल निकल आएगा। अगर हम इलेक्शन कर देंगे, क्या महंगाई की शरह जो है वो नीचे आ जाएगी? अगर हम इलेक्शन कर देंगे तो क्या ये 2.9 अरब के जो ज़खायर हैं ये खुद ही खुद बढ़ जाएंगे? तो माशी प्रॉब्लम का हल तो इलेक्शंस के अंदर कहीं नजर नहीं आता। अब मॉडल्स जमीन साहब हमारे पास दो बच्चे हैं, एक है श्रीलंका और एक है बांग्लादेश। श्रीलंका डिफॉल्ट होने के बाद IMF के पास गया। हमारे पास ऑप्शन है डिफॉल्ट होने से पहले IMF के पास जाएं या डिफॉल्ट होने के बाद IMF के पास जाएं। जाना IMF के पास। बांग्लादेश ने बड़ी अक्लमंदी दिखाई। उनके जो ज़र मुबादला के ज़खायर या 44 अरब डॉलर के थे वो गिर के आए हैं 33 अरब डॉलर पे, तो वो भागे हैं IMF के पास। अंदाजा कीजिए 33 अरब डॉलर और हम रह गए हैं 2.9 अरब। वो भागे हैं IMF के पास जब 33 अरब डॉलर के ज़खायर तय गए। अब हम बैठे हैं कोई 16-17 दिन के ज़खायर के ऊपर। तो ऑप्शन हमारे पास, मॉडल मेरे सामने ये दो नजर आते हैं। तो क्या ऑप्शन है क्या फिर? मतलब नजर तो ये आ रहे हैं, जाना किस तरफ है? अल्टीमेट इज IMF, दैट इज द अल्टीमेट आंसर। मैं बात ये कर रहा था कि आइदर इलेक्शंस, आपने कहा इलेक्शंस इज नॉट द ऑप्शन, तो इसका मतलब है कि अगर लोग इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते, PDM की हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाती है, तो फिर जिस तरह डॉक्टर हसनैन जावेद ने भी आर्टिकल भी बता दिया कि भाई इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि यू कैन कॉल फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए ज़मीर साहब, हकीकतन तो एक गैर एलानिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आप फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी का ऐलान कर देते हैं, उसमें जो इकदाम हैं वो तो यही होते हैं कि हमने LC को रोक देना है, हमने आपके क्रेडिट कार्ड पर लिमिट लगा देनी है, बैंक आपको डॉलर्स नहीं दे पाएगा। वो सारी चीजें तो ऑलरेडी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। तो एक गैर एलानिया फाइनेंशियल तो ऑलरेडी है। सही, चलें इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक के बाद थोड़ा सा जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि अवाम इसके इन तमाम चीज़ों को, इस मिनी बजट को, इसके ऊपर क्या रिएक्शन हो सकता है और क्या इसमें कहीं पे कोई क्वेश्चन निकलेगा कि कहीं पे साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिलीफ भी मिल सके अवाम को। ब्रेक के बाद डॉक्टर हसनैन जावेद, ये चाय का कप मैं IMF के साथ डील के बाद पी सकूंगा कि नहीं पी सकूंगा? नहीं पी सकते, सॉरी। चलो जी, अच्छा, अब यहाँ से बात समझने की कोशिश करें। इसहाक डार एक मिनी बजट आ रहा है, फिर आपने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी भी मांग ली है, उसके अंदर $7 बिलियन आपको मिलेगा तो क्वेश्चन पैदा होता। लेकिन मज़े की बात देखें कि इससे ज़्यादा तारीखी बेइज्जती कभी नहीं हुई कि रतन पोर्टर साहब ने आपके सेक्रेटरी फाइनेंस जो शेख साहब हैं, आप उनको कॉल करके पूछ लें कि उनको मना करके गए थे कि खबरदार किसी किस्म के मीडिया के अंदर बेवकूफ़ लोगों को बेवकूफ़ अब नहीं बनाना। अब हम नहीं बनेंगे। आपकी डार मेलोड्रामा और डार इकोनॉमिक्स ने बर्बादा लगा के रख दिया। पहले 40 से 50 अरब रुपए उठा के वजीर जो स्टेट बैंक से इधर करते थे, उन्होंने स्टेट बैंक को अपनी तरफ रख लिया। स्टेट बैंक से भी पैसा नहीं रहने दिया। 2.9 तो आप मैं कह रहे हैं, उसके अलावा और भी कम हो सकता है। किसी जगह पे पैसा पड़ा नहीं है, कई जगह पे तरक्की नहीं है। टेक्सटाइल डूब गया, फ्लोर मिल खत्म हो गई, सारी जगह लीकेजेस शुरू हो गई, डॉलर स्मगल होता गया। ये अफगानिस्तान और ईरान से पता नहीं डील कर रहे हैं। इसहाक डार साहब से मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, वरना मैं दुबई से और उनकी हाईलैंड्स के ऊपर कितने पहाड़ उनके हैं, मैं उस तक पहुंचना चाहता था, लेकिन मैं नहीं पहुंच रहा। उसके ऊपर ये कमाल के काम कर रहे हैं कि इस टाइम पर वो दाता साहब में हाजिरी भी दे रहे हैं। मजीद वो ये काम कर रहे हैं कि वो जो है वो आयात और अहादीस मुबारका जो वो शेयर कर रहे हैं, हमसे ये शेयर करें कि IMF ने जो आपको कहा है
کہ وہ آپ شیئر کریں کہ اس ٹائم پر صرف اور صرف انسانوں کی طریقے سے آئی ایم ایف کا بندہ دے دیں. میں دیوالیے کے سر چند باتیں بتا دوں آپ کو. دیکھیں جی آپ کے جو ہے وہ جتنے بھی آپ کا ایف ڈی آئی پہلے بھی نہیں آ رہے, آپ کے جتنے بھی ابھی تک لینڈر آپ کو دیے ہیں وہ آپ نے دیے ہیں 4 سے 9, یعنی 9% کے اوپر آپ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر چیزیں لے رہے ہیں. اس کے بعد آسٹیرٹی ڈرائیو تو چھوڑ ہی دیجئے نا کہ حکومتی خرچہ کہاں سے کم ہوگا. وہ کیا کریں گے, سارے بوررز جو ہیں وہ سارے واپس چلے جائیں گے. کول پاور پروجیکٹ شروع نہیں ہو رہے, سی پیک کے اوپر آپ کے قدغن لگ رہے ہیں, سی پیک پہ کوئی کام شروع ہونے نہیں دے رہے, آپ کے پاس نہ پیسہ ہے, نہ ٹرانسپورٹیشن ہے, نہ چیزیں ہیں, نہ باقی معاملات ہیں. تو سمپل اور سمپل کیوس ہے. ایک ہوتی ہے آٹوکریسی, ایک ہوتی ہے ڈیموکریسی جو آپ لوگوں کو سب کو بہت پسند ہے, جس کو مجھے بالکل نہیں چاہیے, اور ایک ہوتی ہے موبوکریسی جس کے لیے آپ تیار ہو جائیں, کیونکہ اس کے بعد جو منی بجٹ آنے والا ہے اس کے بعد لوگ صرف آپ لوگوں کے اوپر ٹماٹر, انڈے, جتنی چیزیں ہو سکتے ہیں وہ ماریں گے. مزمل اسلم, میں تو یہ سوال ہی بھول گیا, ڈاکٹر شاہد حسنین جاوید صاحب نے جو بات بتائی ہے میں سوال ہی بھول گیا. لیکن ویری کوئکلی, کیا ہمیں آئی ایم ایف کے ڈیل کے بعد سعودی عرب اور چائنا ہمیں ہیلپ کر دے گا جو انہوں نے پری کنڈیشن لگائی تھی؟ مزمل, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آئی ایم ایف سے کلین چٹ ملنے کے بعد, ڈیل ہونے کے بعد, جو فرینڈز ہیں سعودی عرب اور چائنا, یہ ہمیں بیل آؤٹ کریں گے؟ فروری تک لگ بھگ 7 ارب ڈالر کی رعایت ہم نے, اور اس میں 4 ارب کہلاتے ہیں, وہ چائنا کی طرف سے ہیں اور چائنیز کمرشل بینک کی طرف سے ہیں. جو ہول بچتا ہے وہ تقریباً 2 یا 3 ارب ڈالر کا بچتا ہے. اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں داخل ہونے کے بعد, اس سے گرین سگنل آنے کے بعد, میں تقریباً کنونسڈ ہوں کہ فروری اور جون تک کی جتنی ادائیگیاں ہیں وہ اسٹیٹ بینک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور کسی قسم کا ڈیفالٹ نہیں ہوگا. ڈیفالٹ نہیں ہوگا. اور دس وڈ بی کرٹسی سعودی عرب اینڈ چائنا. یہ ڈاکٹر حسنین جاوید کہہ رہے ہیں if IMF releases the money 7 بلین کے ساتھ سر, 1.19 پچھلا اور $7 بلین سر اگلا جو ای ایف ایف کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, جو آئی ایم ایف کی قسط ہے وہ 1.1 ارب ڈالر کی ہے. جو سیف کے ڈپازٹ ہیں چائنا کے وہ 3.7 ارب ڈالر کے ہیں, اور کوئی 2 ارب ڈالر کے چائنیز ڈائریکٹ لونز ہیں. یہ سب رول اوور پہ چلے جائیں گے. تو میرا بنیادی نقطہ یہ ہے, تھوڑا سا کوشچن نکل آئے گا. مزمل صاحب, یور ٹیک, فائنل ٹیک. دیکھیں سر, بات یہ کہ 29 اگست کو بھی یہی بات ہوئی تھی جب آئی ایم ایف کی قسط جاری ہوئی تھی, اور ہم نے ساروں نے یہی سمجھا تھا کہ اب ہمارے ریزروز مستحکم ہوں گے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں. تو ایک اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہے, اور ایک بہت ایکسپرٹ رائے کی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اتنی دیر ہو چکی ہوئی ہے اور جتنی بلیڈنگ ہو چکی ہوئی ہے, اب صرف آئی ایم ایف جو ہے کافی نہیں, اور بہت جسے کہتے ہیں کہ ریسورسز گیدر کرنی پڑے گی. اور گیون کہ جو حکومت کے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے, تو جو پارٹنرز ہیں وہ کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے ڈیل کرنے. تو چیلنج ہے, جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے ہم بھی ان کی دعا میں لاتے ہیں اور اللہ سے امید کرتے ہیں, لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے سیناریو پینٹ کیے وہ ان لائکلی لگتا ہے. صحیح, چلیں, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم, ڈاکٹر حسنین جاوید اور مزمل اسلم صاحب. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.